अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज मुल्क भर में 84वां यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाया गया। आज के दिन यानी 23 मार्च को मुल्क की बुनियाद रखी गई थी और वो करारदाद पेश की गई थी जिसकी ताबीर पाकिस्तान की सूरत में सामने आई। तहम आज जब 84 बरस बाद मुल्क के हालात देखते हैं तो उम्मीद से ज़्यादा मायूसी नज़र आती है। आखिर इस मुल्क की बुनियाद डालते हुए जो ख्वाब देखे गए थे वो पूरे क्यों ना हो सके। इसकी यकीनी तौर पर मुतअद्दिद अनगिनत वजूहात हैं, लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा अहम सियासी अफरा तफरी और कलीदी कौमी मामलात पर इत्तफाक राय का ना होना या तकसीम का होना, और इसके अलावा जमहूरी निज़ाम का तसलसल ना होना, मुल्क के अंदर बार बार जमहूरी निज़ाम का डिसरप्ट होना, ये अहम वजूहात हैं। और आज भी जब हम 84 बरस बाद मुल्क की प्रोग्रेस की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आज भी हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वो सियासी जमातों को आपसी अनात ख़त्म करके मिल करने का मशवरा दे रहे हैं। सियासी जमातों को जो है वो आपस में मिल के आगे बढ़ने की जहाँ बात होती है, तो इसी में जो है वो पाकिस्तान की ताबीर भी देखी जा रही है। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। हम ये मशवरे उस वक्त तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे जब तक तमाम फरीक़ैन मिलकर बैठने का इयादा नहीं करेंगे। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को साथ मिलाने और चलाने के लिए हकीकी पेशरफ्त नहीं होगी और अपोजिशन को भी खुले दिल के साथ कौमी मामलात में हुकूमत का साथ निभाने का फैसला करना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? ताहम बदकिस्मती से ज़ाहिर इस इम्कान ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ऐसा हो, क्योंकि आज भी एक मखसूस सियासी जमात तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ेर अताब नज़र आती है और बाकी जमातें इस सारे मामले पर चुप सादे देख रही हैं। शायद इसीलिए गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुज़ामती तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत धांधली और आइन से इन्हराफ के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इसके बाद फिर कराची में रैली होगी। तहरीक इंसाफ के जो है वो इस फहरिस्त में जो है एक तवील से तवील जो है उनकी शिकवों की होती जा रही है, जिसमें अगर आप देखा जाए तो उनकी जमात को कानूनी और रियासती चैलेंजेस के साथ साथ पार्लिमानी और सियासी सतह पर भी दीवार से PTI के बकौल लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल से कैसे निकलेगी और हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना है, क्या वो सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड ला सकेगी? और अगर हम सियासी चैलेंजेस के साथ मुआशी चैलेंजेस की बात करें तो वज़ीर ख़जाना जो है औरंगज़ेब साहब, उनको ख़जाना की वजारत तो दे दी गई सागडार साहब की जगह पे, लेकिन अहम कमेटियों से उन्हें बाहर करके उनके पर काट दी गई उनके टेक ऑफ करने से पहले ही। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जरदारी साहब ने भी सारी सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा दिया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी भी है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो मीसाक के मुफाहमत की बात की थी, लेकिन ये जो आप मीसाक की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, ये सिर्फ दावों तक या ऐलानात तक महदूद क्यों नहीं है? अमली कदम इस सिमत में क्यों नहीं उठाया जाता? इक़दामात तो हो रहे हैं, एक मरतबा नहीं, तकरीबन हर अपनी तकरीर में हर मरतबा जब वो शहबाज शरीफ साहब असम्बली गए, उनने एक ही बात की है और वो ये है कि मैं हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। ये मुल्क जो है इस वक्त इसे मरहम की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा सियासी तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो गया है और पॉलिसी के हवाले से भी कोई गुफ्तगू हो नहीं पाती है। कोशिश करते हैं पॉलिसी के हवाले बात करने की, तो आपने देखा ही है कि वो अजीबोगरीब ज़बान शुरू हो जाती है, अजीबोगरीब रवैया हो जाता है। तो अगर लोगों ने वोट दिए हैं और हम सब ने मिलके तमाम सियासी जमातों ने अगर लोगों से वोट मांगे हैं, तो लोगों ने इसलिए वोट दिए है ना कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। इस वजह से बार बार शहबाज शरीफ साहब जब हिज़्ब इख्तिलाफ के वो लीडर थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं हाथ बढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कीजिए। बिलावल साहब ने भी कहा कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। आज भी हमारा रवैया ये सारी बातें जुबानी है, आप करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं, मगर कर नहीं रहे। क्या अमर माने हैं और क्या इसमें रुकावट है कि आप फिर अडयाला जेल के मकीन को भी आप उन्हें भी एंगेज करें और जो मिल के आगे बढ़ने की बात हो रही है, मुल्क को मिलकर मसाइल से निकाला जाए? ताकि जी, मतलब है कि आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। अगर आप मुझे अपने प्रोग्राम में ना बुलाना चाहें तो मैं एक मरतबा 2 मरतबा दरख्वास्त करूंगा, बार बार दरख्वास्त करूंगा, लेकिन अगर आप चाहें कि आप मुझे ना बुलाएं तो मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। खान साहब का रवैया यही रहा है, तो खान साहब का आज भी रवैया ये है, बड़ा मुश्किल है। उसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश नजर आई है। ये पिछले आपने देखा होगा 1-1.5 हफ्ते में जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो पहले वजीर आजम के पास खुद तशरीफ लाए, उसके बाद उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
اسی دن شام کو آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ایک بیانیہ دیا کہ ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد بھی ابھی یہ جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو میں وہاں موجود تھا، اس میں چیف منسٹر صاحب تشریف لائے اور بہت اچھا ان کا رویہ تھا. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بہت اچھی انہوں نے گفتگو بھی کی. تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ شاید یہ بار بار جو ہاتھ بڑھائے جا رہا ہے تو کچھ برف جو ہے شاید پگھلے اور ہم بیٹھ کے عوامی مسائل کی بات بھی کر سکیں. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے رویہ انگیجمنٹ والا نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ ایک طرف ہمارے اوپر سختی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ نرمی اس میں نہیں برتی جا رہی. بانی چیئرمین طریقے صاحب سے ملاقاتوں تک پہ پابندی لگا دی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسے ماحول میں بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو بڑی سیدھی سی ہے. آپ کو تو یاد ہے آپ نے بہت سے پروگرام بھی کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا جب یہ حکمران تھے کہ میں اس کے کمرے میں سے پنکھا اتار دوں گا، میں اس کے کمرے سے کولر نکال لوں گا، میں اس کے کمرے سے فریج اتاروں گا. ہمارے دور میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. خان صاحب نے دیوار کی اپنی جیل کی دیواریں توڑ کر اپنے لیے ایک جمنیزیم بنایا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے ایسا کہ جیل کی دیواریں توڑ کے کمرہ وسیع کر دیا جائے اور ساتھ کے کمرے میں ایک جمنیزیم بنا دیا جائے؟ خان صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، جیل کے حکم یہ کہا ہے کہ انہیں روز دیسی مرغی فراہم کی جا رہی ہے. تو یہ باتیں پہلے تو نہیں آپ نے سنی تھی. پہلے تو آپ نے یہ سنا تھا کہ کسی خاتون نے گلہ کیا کہ میرے کمرے میں، میرے باتھ روم کے اندر انہوں نے کیمرہ لگا دیا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی. اور وہ تو خود ہی خان صاحب کے بیانات ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو یہاں پہ تو کسی نے یہ وے کی بات نہیں کی، کسی نے ان کے جمنیزیم پہ اعتراض نہیں کیا، کسی نے ان کی دیسی مرغی پہ اعتراض نہیں کیا. اگر وہ چاہیں تو ہم ایک اور کمرہ توڑ دیتے ہیں، لیکن جو جیل کے اندر رہنے جب تک ان کو ریلیف نہیں ملتا عدالت سے جس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اتنی دیر تک ہم تو کمرہ توڑ کر ان کا جم ہی بنا سکتے ہیں نا. یا اگر دیسی ملک سے بہتر کوئی کھانا ہے تو وہی فراہم لگتا ہے کمرے سے زیادہ اداؤں کے اور جمود کے توڑنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو سر یہ بتائیں مجھے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے بھی ایک تحریک لانچ کرنے کا فیصلہ کیا کہ حکومتی مخالف ایک تحریک شروع ہونے والی ہے. باقی سیاسی جماعتوں کو بھی تحریک کے ساتھ انگیج کری، مولانا صاحب کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، جماعت اسلامی کو، دیگر جماعتوں کو بھی جو دھاندلی کے والے سے جن کے شکوے شکایات موجود ہیں. تو لگتا ہے کہ ایک بڑی تگڑی قسم کی تحریک آپ کے خلاف آنے جا رہی ہے. تو کس طرح سے نمٹا جائے گا اس تحریک سے؟ سختی کے ساتھ نمٹیں گے یا ان کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے والے سے کوئی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے اگر تو واقعی یہ سنسیئر ہیں تو یہ پارلیمان میں آئے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ کے شہباز صاحب نے حکومت بنانے سے پہلے جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میجورٹی ہماری ہے تو شہباز صاحب نے دعوت دی کہ آپ حکومت بنا لیں. اور چلیے آپ کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، جب تک سمپل میجورٹی کا کوئی علاج نہیں تھا تب تک تو آپ کے پاس ایک ہیلا بہانہ تھا کہ ہم حکومت کیسے بنائیں، ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے. مگر جب خورشید شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے بہاف پہ اٹھا کے فون کر دیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کے حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس بات کی کیا گنجائش رہ جاتی جو وہ کہہ رہے ہیں. انہیں چاہیے تھا اگر وہ واقعی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کا بھی احتساب کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، اس سے پچھلے الیکشنز کو بھی دیکھا جائے اور آنے والے الیکشنز کے لیے بھی کوئی لائحہ عمل ایسا مرتب کیا جائے کہ کبھی بھی لوگ آبجیکشن نہ اٹھا سکیں، تو انہیں چاہیے تھا حکومت بنا لیتے. لیکن چلیے اگر حکومت نہیں بنائی تو اوتھ تو لیا ہے نا. تو اوتھ کس چیز کا لیا ہے؟ معاملات کو بہتر کرنے کی قسم کھائی ہے نا. تو اگر کھائی ہے قسم تو آپ پارلیمان میں آ کے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ آئیے، بیٹھیے، کسی کمیٹی میں بیٹھیں اور وہ کمیٹی فیصلہ کر لیتی ہے. وہ کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے، وہ کمیشن جو ہے وہ پارلیمانی ہونا چاہیے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تحقیق کس طرح کی ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی بھی معترض نہیں. تو یہ کمیشن جو طریقے صاحب آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہو یا پارلیمانی ہو، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ باضابطہ طور پر طریقے صاحب کو دعوت دی گئی ہے یا جس تقاریر کی حد تک یہ باتیں ہوئی ہیں؟ جی کتنی مرتبہ یہ بات ہوئی ہے کہ آپ آئیے بیٹھیے. اگر آپ بیٹھ کے کسی کمیٹی میں بات کریں گے تو جہاں بھی کمیٹی جائے گی وہی فیصلہ ہوگا نا جی. تو کمیٹی میں کس نے نہیں کہا کہ آپ آئیے بیٹھیے اور کمیٹی میں بات کریں، مگر وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر وہ بات کرنے کو تیار ہیں تو پارلیمان کے اندر یہ تمام راستے موجود ہیں. اور اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت میں بلیف رکھتے ہیں، تو آپ آئیے نا. آپ کس سے بات کریں گے؟ اب تو انہوں نے سر تحریک لانچ کی ہے
اور 30 کو پہلا جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، پھر کراچی میں جو ہے وہ 21 کو احتجاجی ریلی ہونے جا رہی ہے. تو اس سے تحریک سے حکومت کیسے نمٹے گی؟ آنے دیا جائے گا اگر وہ اسلام آباد کی طرف بھی آتے ہیں اگر وہ لانگ مارچ کر کے، یا پھر سختی کی جائے گی، روکا جائے گا؟ کیا حکومت میں آنے کا، جمہوری عمل میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کیوس کریٹ کیا جائے، سڑکوں پہ آیا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح 2013 میں ایک آواز لگی تھی 35 پنکچرز کی. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک کمیشن بھی بنا. پھر کیا ہوا؟ پھر خان صاحب نے ایک دن ایک جلسے میں کہہ دیا میں نے تو ایک سیاسی بیان دیا تھا 35 پنکچر کا. تو اگر اس وقت سیاسی بیان دیا تھا تو آج کیا دے رہے ہیں؟ یہ غیر سیاسی بیان ہے. تو آپ بات کرنے کو تیار نہیں، آپ سڑک پہ آنا چاہتے ہیں. آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیے، اور اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو جمہوری طریقہ کار کے ذریعے آپ اپنا جلسہ بھی کیجئے، آپ اپنی تحریک بھی چلائیں. لیکن اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر آپ لوگوں کا جان و مال ہے، اس کی تحفظ کون کرے گا؟ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کور کمانڈر کا گھر جلا دیا تو کوئی روک سکا انہیں؟ یا اگر انہوں نے قلعے پہ جو فوج کا قلعہ ہے وہاں پہ حملہ کر دیا اور اندر سے اسلحہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تو کسی نے روک لیا؟ یا عسکری ٹاور جلا دیا انہوں نے تو کیا کسی نے روک لیا ان کو؟ تو جو لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے وہ تو حکومت کو بچانا ہے نا. اگر سڑک پر آئیں گے اور جیسے کہ ان کی روایت ہے کہ شہیدوں کے مجسموں کو ٹھڈے مارو، یا جو ہمارے جہاز ہیں جن کو لگایا گیا ہے چوراہوں پہ انہیں آگ لگا دی جائے یا انہیں توڑ دیا جائے. اچھا تو اس صاحب یہ بتائیں کہ کچھ حکومت کی پالیسیز ہے اور ان کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ یہ جو محمد اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ تو لگا دیا گیا، ابھی انہوں نے ٹیک آف نہیں کیا بطور وزیر خزانہ، ان کے پر کاٹ دیے گئے. ECC کی جو سربراہی ہے جو وہ شہباز شریف صاحب نے خود لے لی ہے، حالانکہ عموماً یہ وزیر خزانہ کے پاس ہوا کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اہم کمیٹی ہے کابینہ کی نجکاری کی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کو اس کی جو ہے سربراہی دے دی گئی ہے. تو یہ تو آپ نے اختیارات کم کر دیے وزیر خزانہ صاحب کے، وہ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ یا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کے پر کاٹ دیے گئے ہیں؟ ان کو جو دیا گیا ہے، جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ تو وزیر خزانہ کی ہے. ایسا تو نہیں کیا گیا کہ وزیر خزانہ کے اوپر ایک وزیر خزانہ بنا دیا ہے. اگر اکنامک افیئر یہ جو ECC ہے اس کی ٹریڈیشنلی جو اس کے چیئرپرسن ہے وہ پرائم منسٹر خود ہوتے ہیں. اگر پرائم منسٹر اس کو ڈیلیگیٹ نہ کریں، کیونکہ ملک کو چلانا تو وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے، جس میں پھر وزیر خزانہ بھی بیٹھتے ہیں، اس میں دیگر لوگ بھی بیٹھتے ہیں. اکثر اوقات ایسے ہوا ہے کہ اگر کسی کو بہت پرانا حکومت سازی کا ہو تجربہ، لیکن مصدق صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ECC کا، وہ تو عموماً جو ہے وزیر خزانہ کو ہی دی جاتی ہے بہتر فنکشننگ کے لیے، بہتر کوارڈینیشن کے لیے. لیکن اس مرتبہ شہباز صاحب نے خود رکھی. اس کی وجہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آنا چاہ رہے تھے ECC کے چیئرمین، اور پھر شہباز صاحب نے ان پہ فیصلہ کیا بھائی ٹھیک ہے، نہ اورنگزیب صاحب کی نہ اسحاق ڈار صاحب کی یہ کمیٹی کی چیئرمین شپ میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں؟ نہیں، اگر ایسی بات ہو تو ڈار صاحب کو دے دیتے. اورنگزیب صاحب تو ابھی آئے ہیں، پہلی مرتبہ وزیر بنے ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک کمیٹی کی وزارت کسی بھی سینئر وزیر کو دے دی جائے جو پہلے حکومت سازی کے عمل میں 20-25 سال سے شامل رہے ہیں، تو میرے خیال میں تو اورنگزیب صاحب سے بہترین شخص جو ہے وہ آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے یہ وزیر خزانہ کی سیٹ کے لیے. اور وہ بہت نفیس آدمی ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خود انٹرویو کر لیجئے، اور جو سوالات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، اور آپ کو ان سے بھی یہی جواب ملیں گے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ پر کاٹ دیے گئے ہیں، یہ ویسے تو پرووکیٹو سی بات لگتی ہے اور اچھی بات لگتی ہے. لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں کہ اچھا پر کاٹ دیے گئے. کون سے پر کاٹ دیے گئے؟ وزیر خزانہ ہے، اور ایبسولوٹ اتھارٹی جو وزیر خزانہ کی ہے وہ ان کے پاس ہے. کیبنٹ کی کمیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیبنٹ کی کمیٹی کا مطلب وزیر خزانہ تو نہیں ہوتا نا. یا انرجی کی کمیٹی کو اگر وزیر اعظم خود چیئر کر رہے ہیں تو میرے نہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں کیبنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ پر نہیں کاٹے گئے تو پھر یہ وزیر خارجہ کا پرائیویٹائزیشن کی کیبنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جتنی بھی ہماری پرائیویٹائزیشن ہونی ہے ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اس کو لانچ کرنا ہے. ہمارا اس وقت بھرپور پلان یہ ہے کہ ہم FDI پاکستان میں لے کر آئیں. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے
کہ نہ صرف باہر سے پیسے آئیں بلکہ نئے طریقہ کار آئیں. ٹھیک. بیکاز پاکستان کے اندر جو مجوزہ طریقہ کار ہیں ان سے تو کام نہیں چل رہا نا. ہم نے کتنی مرتبہ ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اندرونی طور پہ، اور ہر دفعہ منہ کی کھائی ہے. اور اب مثلا پی آئی اے کو ہی لے لیں تو 600 یا 800 ارب کا خسارہ صرف پی آئی اے میں ہو چکا ہے. بجلی اور پیٹرولیم کا محکمہ دیکھ لیں تو 5 کھرب روپے سے زیادہ، یعنی 5100 یا 5200 ارب روپے کا نقصان، جو تقریباً 17-18 بلین ڈالر. چلے اس پہ امید کی جا سکے بہتر انداز میں نجکاری کے عمل کو آگے بڑھایا جائے. وہ ادارے جو نقصان کر رہے ہیں ریاست پاکستان کا، وہ جلد از جلد ان کی نجکاری عمل میں لائی جائے. اسی آپ کا بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے قانونی اور سیاسی چیلنجز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیر حسن بھرت صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف نے کل ملک میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں کل یہ فیصلہ ہوا ہے، اور 30 کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کر رہی ہے. پھر 21 کو کراچی میں احتجاجی ریلی ہوگی، اور ملک کے دیگر بڑے شہروں کے اندر بھی احتجاجی جلسے کیے جائیں گے. دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آن بورڈ لے رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو اسٹیج شیئر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. جماعت اسلامی کو آلریڈی آن بورڈ کر لیا گیا ہے. کس طرح سے یہ تحریک چلے گی، ماضی کی تحریک سے کیسے مختلف ہوگی. اور ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زائد ایم پی ایز کو توڑ لیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. پنجاب میں جس خدشے کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف نے اوورال سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی کہ ان کے ارکان ٹوٹے نہ، تو پنجاب میں 20 ارکان کو توڑ لیا گیا. وہاں فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے. کیسے اس پہ تحریک انصاف اس معاملے سے کیسے نمٹے گی، بات کریں گے شیر حسن بھرت صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رکن قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ بھرت صاحب، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے احتجاجی تحریک کا جو آپ کا معاملہ ہے، آپ نے ماضی میں متعدد تحریک چلائی ہے تحریک انصاف نے، لیکن کسی میں بھی اس طرح سے بڑی کامیابی مل نہیں سکی. یہ تحریک آپ کی ماضی کی تحریک سے کیسے مختلف ہوگی کہ آپ کی جو رزلٹس آپ چاہ رہے ہیں وہ رزلٹس آپ کو مل جائیں گے، کہ آپ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے کہ دھاندلی کی تحقیقات بھی ہو، خان صاحب اور باقی قیدی بھی آپ کے جیل سے باہر آ جائیں؟ بہت شکریہ. پہلی تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ جو ہم نے پہلے بھی تحریک چلائی ہے الیکشن سے پہلے، اس کے بڑے دور اثرات مرتب ہوئے. آپ نے دیکھا کہ اسی تحریک کے طفیل ہی 8 فروری کو ایک اتنا بڑا انقلاب آیا کہ پوری قوم نے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 سے زیادہ اکثریت سے ہمکنار کیا. اور ابھی جو ہم تحریک چلا رہے ہیں، ابھی 3 احتجاج ہم نے فی الوقت پاکستان بھر میں ریکارڈ کیے ہیں، اور یہ 4تھا احتجاج کا نیا سلسلہ ہے. پارٹی نے اور خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چونکہ آئے دن جو ہیں یہ ہم پہ ایگریشن یا یلغار جاری ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا 20 ہمارے ایم پی ایس توڑے، اور اس سے پہلے انہوں نے 5 علیحدہ توڑے، 4 علیحدہ توڑے. تقریباً ابھی تک لگ بھگ 40 ایم پی ایس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ، وہ ابھی تک توڑے جا چکے ہیں. پنجاب میں 40 آپ کے ایم پی ایس توڑے جا چکے ہیں، تقریباً 40، کیونکہ وہ پہلے بھی انہوں نے توڑے. اور یہ جو 20 ہیں ان کو انہوں نے بلیک میل کیے ہیں کہ ہم ری کاؤنٹنگ کے ذریعے آپ کو ہروا دیں گے. اس فارورڈ بلاک کا ہمیں علم ہوا تھا 15 دن پہلے. اچھا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ابھی مصدق ملک صاحب بتا رہے تھے کہ مفاہمت کات بڑھا رہے ہیں، تو یہ ان کی مفاہمت ہے. یہ ان کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا عملی مظاہرہ ہے. یہ ان کے جمہوری اقدار ہیں، یہ ان کے اخلاقی اقدار ہیں. ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری تقریباً کم از کم 2 سیٹیں ہماری سینٹ میں بنتی تھی، 45 ووٹ درکار ہیں ایک سینیٹر کے لیے. پنجاب سے 102 ووٹ ہم نے حاصل کیے تھے جب اسپیکر کا الیکشن ہوا. اس میں جو ہے نا وہ کوئی انہوں نے خبر یہ ہے کہ جو ملک احمد بھچر صاحب ہیں، انہیں کوئی آفر بھی دی گئی ہے وہاں پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کی طرف سے کہ آپ کوئی 2 جنرل سیٹیں ہم سے لے لیں، ہم یہاں پہ بلا مقابلہ کر لیتے ہیں، باقی بندے آپ اپنے وڈرا کر لیں. یہ ایسی آفر آئی ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا. لیکن اگر فارورڈ بلاک بھی بنا ہے، اور یہ چونکہ پنجاب سے خبر آئی ہے، اپوزیشن لیڈر نے بات کی ہے، اور چونکہ آلریڈی ہمارے اپنے سرکل میں یہ ہمیں بتایا گیا تھا، تو یہ جو آفر ہے یہ کوئی اتنی بری آفر بھی نہیں ہے.
کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم ایک سیٹ لوز کر لیں، بہتر ہے کہ دونوں سیٹیں لے لیں۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب میں کیوں گرپ لوز ہو گئی ہے پارٹی کی؟ آپ کے بندے آپ خود بتا رہے ہیں کہ 40 کے قریب ایم پی آپ کے توڑ لیے گئے ہیں، قیادت کی عدم دستیابی ہے، جس طرح سے آپ کے میاں اسلم اقبال بھی غائب ہیں، ابھی تک حلف نہیں لے سکے، حماد اظہر ہیں وہ ریموٹلی بیٹھ کے پارٹی کو چلا رہے ہیں، ان کا استعفیٰ آیا تھا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ حماد اظہر جو ہیں وہ جن حالات کا شکار ہیں اور جس طرح یکے بعد دیگر ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں، پنجاب میں تنظیمی بحران ہیں، اور یہ جو ایم پیز کو توڑنے کی خبریں ہیں یہ ہمیں پہلے سے موصول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ جو زورآور ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ اخلاقیات سے آری ہو، جمہوری اقدار سے آری ہو۔ اب نون جو ہیں یہ توڑ رہی ہے پی ٹی آئی کے ایم پیز کو۔ پہلا فائدہ یہ سینٹ کے الیکشن میں اٹھانا چاہیں گے، دوسرا اس توڑنے کے عمل سے وہ شاید یہ بھی توقع کریں گے کہ ان ایم پیز کی وجہ سے ان علاقوں میں احتجاج جو ہے مؤثر نہیں ہوگا۔ پنجاب کے معاملات کا خان صاحب کو ادراک ہے اور اپنے تئیں پارٹی کوشش کر رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس فلو میں اور جس طاقت کے زور پہ اور دھمکی امیز ماحول میں حکومت کی جا رہی ہے پنجاب میں، یہ مزید پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارا جو احتجاج ہے وہ ان ایم پیز کے دم پہ نہیں ہے، ایم پی ایس کے تو عوام کے دم پہ بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیں کہ اس مرتبہ احتجاجی تحریک پہ ایسا مختلف کیا ہوگا کہ آپ کے جو رزلٹس ہیں وہ آپ حاصل کرنے کے نتائج؟ یہ 30 تاریخ کو اسلام آباد میں 10 بجے جلسہ ہیں۔ مولانا صاحب آ رہے ہیں اس میں؟ مجھے چونکہ اس ایشو کا اس لیے علم نہیں ہے کہ خان صاحب نے تو کہا ہے نا، خان صاحب نے کہا ہے تو لازماً رابطہ ہوگا ان سے، لیکن ہمارا اصل احتجاج عید کے بعد ہوگا۔ ہم ملگیر احتجاج کرنے جا رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، اور ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ ہم نے پہلے سے ہی متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دی ہے۔ یعنی یہ صرف جلسوں کی حد تک ہوگا یا کوئی لانگ مارچ دھرنا اس طرف ہی جائیں گے آپ؟ پہلے ہم جلسوں پہ جائیں گے، اور جلسوں کے بعد جو ہیں ضرورت پڑی اور اگر ان کی اسی طرح حرکتیں جاری رہی تو ہم شاید ملین مارچ کی طرف پھر رجوع کریں۔ ملین مارچ تو مولانا فضل الرحمان کے ٹائم ہے، پھر انہیں ساتھ لے کے کریں گے ملین مارچ؟ یہ ہو سکتا ہے ساتھ بھی ہو جائے۔ اچھا، تو یہ جو پنجاب کی بھی بات کروں پرٹیکولرلی، مجھے نہیں لگتا وہاں پہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، آپ کر سکیں وہاں پہ۔ آپ کمپین کے دوران جلسہ کوئی نہیں کر سکے، حالانکہ خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ کریں جلسہ، لیکن نہیں کیا وہاں پہ کسی نے بھی۔ ہر کسی جگہ پہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کے پی میں آپ نے کر لیا نا، آپ نے، لیکن اجازت سے تو نہیں کیا۔ ہاں اجازت سے نہیں، لیکن آپ نے کرنا تھا، کر لیا آپ نے، اجازت وہاں بھی نہیں تھی آپ کو۔ میں آپ کو عرض کروں نا، ابھی تک تو پنجاب میں کسی ایسی جگہ پہ میں گیا ہی نہیں ہوں جہاں پہ ہم نے جلسہ کرنا ہو۔ یہ تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ ہمیں کرنے دیتے ہیں یا نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو جس طرح پورے پاکستان میں ہم نے بغیر اجازتوں کے کیے، تو پنجاب میں بھی ہم کریں گے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ آگے اب کیا کوئی مفاہمت کی طرف بھی کوئی چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ ایسا کوئی ہو رہا ہے عملاً بھی؟ باتیں تو ہم سن رہے ہیں کہ میثاق مفاہمت، آج بھی زرداری صاحب نے بات کی مفاہمت ہونی چاہیے۔ کوئی جیل میں کوئی خان صاحب کو دوبارہ کوئی پیغام رسانی وغیرہ، کوئی بیک چینل رابطے، کوئی ملک سے باہر بھیجے جانے کی باتیں بھی کچھ چل رہی ہیں کہ شاید ایسے کوئی آفر آئی ہے؟ اقتدار میں جو دو پارٹیاں بیٹھی ہے، پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این، اور بصورت دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ عالم جو ہیں یا بادشاہ سلامت جو ہیں، نوشیروان اور وزیر اعظم بختک، تو جہاں پہ نوشیروان بادشاہ اور بختک وزیر ہو، وہاں پہ مفاہمت کہاں سے ہوگی؟ ان کی آپس کی ابھی تک لائن تھرو نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ مفاہمت کس چیز پہ یہ کریں گے؟ کیا یہ اقرار کریں گے کہ یہ ہم نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے؟ کیا ان میں اخلاقی جرت ہیں کہ ان عہدوں سے یا ان حلقوں سے دستبردار ہو جائیں جو انہوں نے ہمارے فارم 47 سے چوری کیے ہیں؟ اخلاقیات جو ہیں سیاست میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سپریم کورٹ سے کتنی امید آپ کو؟ پٹیشن آپ کی چلی گئی ہے؟ سپریم کورٹ واحد ایک امید رہتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ اس کی
قانون کے مطابق فیئر سنوائی ہوگی تو انشاءاللہ میں ریلیف. آپ کی رائے بدلی ہے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یا پرانی ہے؟ دیکھیے امید ہے اب آپ کو کہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ کے ایک 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب پی ٹی آئی کے کیسز میں بطور منصف نہیں بیٹھیں گے, تو لہذا سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی بھی موجود ہے, ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. صحیح. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آئی جی کے پی کوٹ آنے کے والے سے ایک خان صاحب نے آپ کو کنوے کیا تھا, وہ کب ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عید سے پہلے ہٹا لیں گے. اور جو کارکنان پہ کیسز وغیرہ کے حوالے سے جو آپ کو کہا تھا کہ آپ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اور ان افسران کے حوالے سے ان کی جانچ پڑتال ہوگی, چھان بین ہوگی, وہ شروع ہو گیا عمل یا؟ جی اس پہ عمل ہم نے شروع کیے ہیں, ہم کیسز کی تفصیل جمع کر رہے ہیں, پھر جو ہے ڈسٹرکٹ وائز اسکروٹنی کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی کیسز کے علاوہ اگر کسی پولیس افسر نے ناجائز اختیارات کا استعمال کیا ہے, ہمارے پاس ایسی بھی کمپلینٹس ہیں چارسدہ کہ اس وقت کے ایک ڈی پی او نے کوئی 6-7 کروڑ روپے پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں سے اٹھائے ہیں, ان کے اولادوں کو اغوا کیا گیا بدتے قیمت پہ, آپ سمجھ لیں. تو اسی طرح کہیں پہ ہمارے ورکر جو ہیں وہ اغوا ہوئے, ان کی کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی. یہ بھی عید کے بعد ہی ہوگا؟ جی انشاءاللہ عید کے بعد. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو آفر کی آپ سے پوچھا تھا کہ خان صاحب کو آفر کوئی ہو رہی ہے کوئی ملک سے باہر جانے کی, سعودی عرب کی یا کسی اور ملک پہ جانے کی کوئی تازہ؟ نہیں, یہ خان صاحب کو تو یہ آفر گرفتاری کے وقت بھی ہوئی تھی. اچھا, اور اگر خان صاحب کیا تھی آفر ایگزیکٹلی؟ مختلف قسم کی, مختلف اوقات میں بدلتی رہی. اچھا, اب تازہ ترین آفر کیا ہے؟ تازہ ترین آفر کے بارے میں خان صاحب سے میں نے پوچھا تو نہیں ہے کہ کوئی آفر ان کے پاس آئی ہے, لیکن کچھ عرصہ قبل جب علوی صاحب صدر تھے تو اس وقت کوئی بات چیت کا آغاز کیا گیا تھا, لیکن اب علوی صاحب بھی چلے گئے ہیں. دیکھیے ہمارے ساتھ جو آج تک ہو رہا ہے, علوی صاحب کے تھرو آفر آئی تھی خان صاحب کو, ہاں, اور ابھی تک جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ آفر کرنے والا اگر آفر کرتا تو تھوڑا تو یہ ترس کا تھا نا کہ زیادتیوں کا سلسلہ تو روک دے. نہیں, یہ علوی صاحب کی طرف سے جو آفر ان کے تھرو جو آفر آئی تھی یہ سعودی عرب کے لیے آئی تھی کہ باہر چلے جائے ملک سے؟ نہیں, کیا تھی؟ یہ تو خان صاحب کو آئی تھی اور خان صاحب نے دوبارہ پیغام رسانی علوی صاحب کے تھرو کی تھی. کیا تھا وہ خان صاحب نے کیا پھر آگے کاؤنٹر انہوں نے کیا؟ میرا خیال نہیں ہے. دیکھیے خان صاحب کی جس طرح ہم نے پیپل پارٹی کے ساتھ احتیاط نہیں کیا حکومتی, تو خان صاحب جو ہیں وہ اب مصلحتوں کے تحت کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. نہیں, وہ آفر تھی کیا جو علوی صاحب کے تھرو آئی تھی ایگزیکٹلی وہ کیا تھی؟ خان صاحب کو شیشے میں اتارنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی آپ کو رہا کر دیں گے, لیکن آپ نے اتنے محدود مدت کے لیے جو ہے زبان بندی کرنی ہے, اس پہ خان صاحب راضی نہیں ہے. اچھا صحیح. اچھا مجھے یہ بتا دیں, یہ جو آپ نے بات کی تھی کے پی کے والے سے, مولانا فضل الرحمان کے والے سے آپ نے بات کی تھی, مولانا فضل الرحمان کو آپ ایک طرف آپ اپنے جلسے میں دعوت دے رہے ہیں شامل ہونے کی, وہاں کے پی میں آپ ان کے گورنر سے آپ نے سینگ پھنسائے ہوئے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر, کیسے معاملوں سے آپ کا آگے بڑھے گا؟ نہیں, گورنر صاحب جو ہیں وہ اس نے سینگ پھنسائے نا, ان کا کوئی آئینی کردار ہی نہیں ہے اسمبلی کے اجلاس بلانے میں. عدالت فیصلہ دے چکی ہے مخصوص نشستوں کے بارے سے, آپ کا موقف نہیں مانا گیا؟ دے مخصوص نشستوں نے, اب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں, ایک عدالت کا فیصلہ آیا نا, ریوڑیاں ہیں جو ہم دیں. عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا دے, نہیں کہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا. عدالت نے میں یہ کہا ہے کہ ان کو دیں, انہوں نے کہا آپ کا رائٹ نہیں بنتا نا. نہیں, عدالت نے اس پہ تو ابھی تو عدالت کا فیصلہ ہی نہیں آیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا تو ہوں, ابھی فیصلہ ہی نہیں آیا. آپ کا موقف نہیں مانا گیا نا کہ باقی جماعتوں کو نہ دی جائے. ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں آیا ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو ووٹ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کو پڑا تھا, اور جس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ جی جو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے ووٹ پڑے ہیں وہ مخصوص نشستیں نون کو دی جائے, جے یو آئی کو دی جائے, پیپل پارٹی کو دی جائے. کیا ہماری سیٹیں اگر ہمیں نہیں دی جاتی ہے تو یہ دوسری پارٹی کو کس قانون کے تحت دی جاتی ہیں, جبکہ ووٹ پڑا تھا پی ٹی آئی کے لیے؟ اچھا, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو پنجاب میں ہم نے گفتگو جہاں سے شروع کی تھی کہ آپ کے بندے ٹوٹ رہے وہاں پہ, تو جو مقصد آپ کا تھا سنی اتحاد کونسل میں جانے کا, وہ میجر مقصد تو یہی تھا کہ شاید مخصوص چیز سے ملے نہ ملے ہمارے بندے ایک ڈسپلن کے اندر آ جائیں گے. ابھی تک پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہی لکھے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی یہی صورت ہے, قومی اسمبلی میں بھی آپ ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہی ہیں, اور یہی کوشش ابھی تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری بھی نہیں کی ہے. آپ بھی بننے جا رہے تھے چیئرمین پبلک ساؤنڈ کمیٹی, ابھی آپ کا بھی ابھی تک نہیں ہوا معاملہ. تو وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ ان کی نظریں ابھی تک ہماری قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پہ ہیں کہ جتنے جو ہے نا
وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو یہ لگے ہوئے ہیں ہمیں. فائنلی مجھے ایک وہ رہ گیا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو کل خبر آئی ہے کہ خان صاحب کو پنجاب ادھر جیل میں کوئی 35 لاکھ روپے کا کھانا کھا گئے، 35-36 لاکھ کا، وہ بس کیا ہے خبر؟ واقعہ اتنا یہ غلط خبریں ہیں، میں اس کی تردید کرتا ہوں. ہمارے معدے اور خان صاحب کا معدہ جو ہے نا وہ اتنا توانا نہیں ہے جتنا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. 46 لاکھ کی تو لسی ڈکار گئے. تو خانہ صاحب جو ہیں وہ تو سپورٹس مین ہیں، کھانا پینا ڈسپلن لائف ہے ان کی. بہرحال ایسی غلط خبریں لگا کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو خان صاحب کو ریڈیکیول کیا جا سکے. صحیح ہے. چلیں آپ مولانا صاحب کی 46 لاکھ کی لسی کا ذکر بھی کریں، پھر آپ نے کل انوائٹ بھی کرنا ہے جلسے کو، وہاں بھی پھر آپ کو لسی کا اہتمام کرنا پڑے گا جلسے میں. کم از کم میں انوائٹ نہیں کروں گا، باقی پی ٹی آئی میں کچھ اور دوست ہوں گے انوائٹ کر لیں. چلیں بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے پرائم اپ کی تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی. شیر افضل مروت صاحب کی جن کا کہنا ہے مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی 40 کے قریب ان کے ایم پی ایز کو توڑ لیا گیا ہے فارورڈ بلاک بنانے کے لیے. بہرحال اس پہ ریمیڈیز کی کیا ہے وہ آنے والے دن بتائیں گے. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے رشیا میں دہشت گردی کا ایک ہولناک واقعہ رونما ہوا ہے. یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں انٹرنیشنلی، بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. روسی دارالحکومت ماسکو میں ہولناک دہشت گردی کے واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور عالمی سطح پر ایک نیا تنازع کھڑا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے. گزشتہ شب ماسکو کے ایک کنسرٹ ہال میں فوجی وردی میں ملبوس 5 دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ اور دستی بم پھینک کر 115 افراد کو ہلاک اور 140 کو زخمی کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق 5 مسلح افراد نے کراکس سٹی ہال داخل ہوئے اور کنسرٹ شروع ہونے سے قبل جہاں پر 6200 افراد موجود تھے ان پر خود کار ہتھیار اور فائرنگ کی اور ساتھ ہی دستی بموں سے حملہ کیا. جائے وقوع پر موجود ایک صحافی نے بتایا کہ مسلح افراد نے خود کار فائرنگ کی اور دستی بم یا آگ لگانے والا بم پھینکا جس سے آگ تیزی سے کنسرٹ ہال میں پھیل گئی، جبکہ دہشت گرد ہال میں موجود لوگوں پر تقریباً 20 منٹ تک گولیاں برساتے رہے. روسی ریسکیو سروسز نے کراکس سٹی ہال کے تہخانے سے تقریباً 100 سے زائد افراد کو نکال کر فوری طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کیا. تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق فائر فائٹنگ عملے نے آگ پر قابو پا لیا، جبکہ نیشنل گارڈ فورس حملہ آوروں کی تلاش کرتی رہی اور روسی صدر کا دعویٰ سامنے آیا کہ ہم نے حملہ آوروں کو یوکرین کے بارڈر کی طرف جاتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے. یہ جو واقعہ ہے کیا یہ ایک نئے عالمی تنازع کی طرف جا رہا ہے، چونکہ انگلیاں پھر سے رشیا نے امریکہ کی طرف اٹھانی شروع کر دی ہے. اس سے پہلے بھی اگر ہم دنیا بات کریں تو چائنا کی طرف ایک محاذ پھر سے شروع ہو چکا ہے، انرسٹ وہاں پہ جاری ہے تائیوان والی سائٹ پہ. اس سے پہلے فلسطین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنازع جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ پوری دنیا ایک نئے تنازع کی طرف کیا جا رہی ہے، بات کریں گے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ سرکاری اعزاز ملنے پہ مبارکباد بھی، آج آپ کو سرکاری اعزاز بھی ملا. سر یہ بتائیں کہ یہ جو رشیا میں ایک ہم نے نیا واقعہ دیکھا ہے سر، یہ یوکرین وار ہو گئی، اس کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے یا امریکہ کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں، داعش کا وہاں پہ پہنچ کے جا کے دہشت گردی کرنا، سر یہ کڑیاں کس طرف جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ، پہلے تو بہت شکریہ سمر آپ کا مجھے بلانے کا بھی اور مبارکباد کا بھی. جو ہم نے واقعہ دیکھا وہ واقعہ نیا ہے، وہ لیکن جس تنازع کا حصہ ہے اور جس افراتفری کا حصہ ہے اور جس انریسٹ کا حصہ ہے وہ نئی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا کہ یہ جو تانے بانے ہیں یہ مل رہے ہیں. جو ہم دنیا کے نقشے پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ کس قسم کی چیزیں رپٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ یوکرین ہو، چاہے اس سے پہلے سیریا ہو، اس کا بالکل ایک تانا بانا بندہ ہوا ہے سیریا کے مسئلے سے، چاہے وہ افغانستان ہو، کیونکہ جس نے ابھی تک جس تنظیم نے کہا ہے کہ جناب ہم نے کیا ہے آئیسس یا داعش خراساں جو ہے وہ اس کا جو بیس ہے وہ تقریباً ہمارے ہمسائے میں، بلکہ ہمیں یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ وہ ان کے ہماریاں کون ہیں. تو یہ سارے تانے بانے اور پھر امریکہ اور روس کی ایک تناؤ ہے. چین جو ہے اب تک اگر سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے افیکٹ نہیں ہوگا یا اس کا حصہ کسی وقت نہیں بن جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت تمام دنیا جیسے ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا اپنے اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو الیکشن ہوئی یا جو بھی سیاست ہو رہی ہے اس سے بڑا دنیا کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ جناب وہاں جو ٹرمپ کی الیکشن ہو رہی ہے اس سے بڑا دنیا کا مسئلہ کوئی نہیں ہے.
اس وقت پہ تمام دنیا ان اے وے ارپٹ ہو رہی ہے، امپلوڈ ہو رہی ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی اکائیاں جو ہیں وہ کمزور ہونے لگتی ہیں، جب جو آپ کا ایک بیلنس ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، تو پھر کوئی نئی چیز آتی ہے، اور نئی چیز آنا جو ہے وہ صرف تبھی آتی ہے کہ جب ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ آئے، اور وہ ٹوٹ پھوٹ ہم نے یہاں پھر سے ایک بار دیکھی۔ تو سر یہ جو حالات جس طرح آپ نے پوری دنیا کے واقعات کا احاطہ کیا، تو جس طرح نے کہا کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے اندرونی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، تو یہ جو ایک انٹرنیشنلی ایک ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال عالمی سطح پر بگڑ رہی ہے، تو کیا تمام جو دنیا میں ممالک ہیں سب کو کیا وقت آ چکا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت ہے سب کو؟ اس سے وقت گزر چکا ہے، وقت بہت پہلے گزر چکا ہے، اور ہمیں تو خصوصاً گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو سر رہتی ہے، ہم تو سر وہ 65-70 سے آنورڈ ہم تو گھبرا ہی رہے ہیں سر۔ ہاں، اب ہمیں اس گھبراہٹ کا کچھ کر بھی لینا چاہیے، لیکن جو سیریس بات ہے صبر، وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں جیسے آج کل ہیں دنیا بھر میں، بالشمول پاکستان، لیکن دنیا بھر میں، تو ایک طرح سے سپیس ملتی ہے نئی قوتوں کو، چاہے وہ نئی قوت کوئی مملکت ہو، کوئی پاور ہو، چاہے وہ نئی قوت جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہو، تو ایک دراڑیں پڑ جاتی ہیں نا، تو ویکیوم تو نیچر نہیں برداشت کرتا، اس ویکیوم کو بھرنے کے لیے وہ جو قوتیں ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں، اور وہ کچھ نہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سٹیبلٹی یا ایک نیا آرڈر جو ہے وہ ہمارے سامنے جنم لے رہا ہے۔ اور اگین اگر ہم رشیا کی صرف اس میں بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیوٹن صاحب کی جو رائز تھی وہ بھی ایک ایسے ہی حادثے سے ہوئی، چیچنیا میں جو جنگ تھی تو اس میں اس کے حوالے سے جو ہوا، اور اس پہ پھر پیوٹن صاحب جو تھے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرانگ ایکشن لیا، اس ایکشن کی وجہ سے ان کا ایک امیج بنا ایز اے اسٹرانگ مین، اور اس امیج کو وہ اب تک برقرار رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ یہ بھی سوچنا ہمیں پڑے گا کہ اب روس کیا کرے گا۔ تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یو ول سی ڈراسٹک ایکشن، چاہے وہ ایکشن کس کے خلاف ہو، اور اس میں یہ ساری سیاستیں پھر سے مل جائیں گی، اس میں یوکرین کی سیاست بھی مل جائے گی، اس میں سیریا کی سیاست بھی مل جائے گی۔ تو جی سر، پاکستان کی اگر ہم تناظر میں بات کریں تو پاکستان کو یہ جو گلوبل ہم دیکھ رہے ہیں انریسٹ، یہ بھی کیا پاکستان کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے؟ ویسے گلوبل کموڈٹی پرائسز کے اعتبار سے تو ہم فیس کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ سر اگر دیکھا جائے تو کیا افیکٹ کر سکتی ہے ہمیں؟ اگین وہی آؤں گا، کر سکتی نہیں، کرے گی، کس طرح کرے گی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اگر آج کل وہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ وزیر خارجہ کون ہے اور وزیر خزانہ کون ہے، اس وقت ایک بار پھر وزیر خارجہ ہونا ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یا خارجی پالیسی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے وقت۔ اس وقت اگر آپ واشنگٹن میں ہیں تو آپ فکر مند ہیں، آپ اگر اس وقت سیریا میں ہیں تو فکر مند ہیں، ماسکو میں فکر مند ہیں، آپ کو اسلام آباد میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک صرف بہت شکریہ سر، بہت شکریہ ماجد خان، ہمارے پروگرام کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے شو میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔